सलाम अब नहीं कोई मुझको ज़माने से काम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सामीन और प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। क्या बात है भाई, माशाल्लाह। आज तो लगता है कि आप लोगों ने रबीउल अव्वल शरीफ के जो है ना ज़बरदस्त खाने वाने खाए, ताकत आई हुई है, ज़बरदस्त है। बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश बेटा। आपको पता है आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो क्या टाइटल है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बातें। हाँ माशाल्लाह, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बातें। और इसमें आज एक बात देखनी है और वो बात बड़ी अहम है। किस लिहाज से अहम है वो बात कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों से प्यार करते थे ना, बच्चों से ही प्यार करते थे, ये तो मालूम है सबको। तो बस ये काफ़ी है? नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परिंदों से, जानवरों से और कीड़े मकोड़ों से सबसे मोहब्बत किया करते थे। तो अब एक बात समझ लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे प्यार किया करते थे, सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों से, अपने सहाबा से, उनकी औलादों से। उनसे प्यार करने वालों में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों में सिर्फ इंसान नहीं थे, जिन्नात भी हुजूर से प्यार किया करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जानवर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार किया करते थे। ये जो दरख्त है ना, जो बड़े बड़े दरख्त होते हैं, ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर दुरूद पढ़ते थे। और ये चिड़िया, हिरन, ऊँट, गाय, बैल, ये भी प्यार किया करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। है ना, बड़ी अजीब सी बात लग रही है ना, लग रही है ना? तो आज कुछ थोड़ी सी बातें हम करेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों की तो बात की है, लेकिन जानवरों से भी बहुत हुजूर ने मोहब्बत की है। तुमने कभी ऊँट देखा है? देखा है ना ऊँट? देख लो माशाल्लाह, ये बच्चे कह रहे हैं हाँ। अच्छा, फिर आपने बैल, गाय वगैरह भी देखी है? घोड़े, गधे वगैरह भी देखे हैं? इसका मतलब है कि सबको मालूम है मैं क्या बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, अरब में ऊँट बहुत होते हैं, घोड़े भी हैं, ठीक है ना, और जानवर भी हैं। तो एक बात आप समझ लें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे कभी किसी से नाराज़ नहीं होते हैं, कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ नहीं होते थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाने के लिए, समझाने के लिए कभी कभी बतलाते थे कि कैसे करना है तुमको, ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। तो एक दफ़ा का वाक़या है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बाग में गए, और बाग में जाने के बाद, बाग मालूम है ना किसको बोलते हैं? गार्डन, ठीक है ना। उस बाग में गए और जाने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक ऊँट है और उसका ना पेट बिल्कुल अंदर की तरफ चला गया है और हड्डियाँ निकल रही हैं। अच्छा, पेट अंदर की तरफ क्यों चला गया? क्योंकि वो भूखा था ना, अब पेट चला गया अंदर और ज़मीन पे पड़ा हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, बड़ा दुख हुआ। फौरी तौर पे आपने फरमाया कि देखो लोगों, तुम पर ये लाजिम है, तुम पर ये लाजिम है कि तुम जानवरों से भी मोहब्बत करो, क्योंकि इनमें भी एहसास होता है। ठीक है, तो अब ये जो जानवर होते हैं इनमें सांस होती है ना, जिंदा होते हैं नहीं होते हैं? तो आपने सख्ती के साथ इस बात का हमें सबक दिया है कि हमें जानवर के साथ ज़्यादती नहीं करनी। अच्छा, आपको पता है पहले क्या होता था? बड़ी अजीब बात है, सुनने में, सोचने में बड़ा अजीब सा लगता है। अजीब जालिम माशरा था। बच्चियों को तो दफना देते थे, खड्डे खोद के ना डाल देते थे कि लड़की क्यों पैदा हुई। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह पाक तेरी रहमत है कि तूने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया तो बच्चियाँ हमारी ज़िंदा है, अल्लाह तेरा शुक्र है लाख लाख। ये जो जानवर होते हैं, तुम लोगों ने देखा होगा कि वो दुम्बा होता है, तो दुम्बे के पीछे एक चक्की सी होती है जिसको चक्ती कहते हैं ना, कभी देखा होगा। वो एक तरह की चर्बी होती है। तो ये अरबी इतने जालिम थे उस ज़माने के, इस्लाम से पहले के। बाद में तो ये अरब बड़ा प्यार करने लगे इंसानों से भी और जानवरों से भी, कि ज़िंदा जो जानवर होते थे ना, कौन सा जानवर? ये दुम्बा है। तो क्या करते थे,
اس کو پیچھے سے کاٹ کے چکی کو اور اس کو کھاتے تھے بیٹھ کر. اب سوچے کوئی دمبا ہو اور پیچھے سے اس کو کاٹ کے اس کی چکی کو اور کوئی کاٹ کے اور اس کو کھانا شروع کر دے, کیسا لگے گا؟ عجیب سا لگتا ہے نا, سوچ کر ہی. اب وہ جانور کتنی تکلیف میں ہوتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ یہ مت کرو, یہ نہ مجھے پسند ہے نہ اللہ کو پسند ہے, کیونکہ اللہ کے نبی کو جو پسند ہے وہی اللہ کو پسند ہے, اور جو اللہ کو پسند ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. اچھا ایسے ہی تم لوگوں نے دیکھا ہوگا, اونٹ دیکھا سب لوگوں نے؟ اچھا جناب, اونٹ کا بھی ایک عجیب معاملہ ہے. اونٹ کے اوپر ایک گوشت ایسا نکلا ہوا ہوتا ہے آگے کی طرف گردن کے بعد نا, ایسے اونٹ کا گوشت, اس کو پکڑ کے ہی بہت سارے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ جو اس زمانے کے عرب تھے نا, وہ اس کو بھی کاٹ دیتے تھے ایسے کر کے, اور پھر زندہ اونٹ کو اور کاٹ کے اوپر سے پھر کھاتے تھے بیٹھ کر. سوچو عجیب سا لگتا ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے جانوروں کو تکلیف نہ دو, یہ نہ کیا کرو, اللہ کو پسند نہیں ہے یہ. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر تھا, ایک واقعہ اور سن لو. کہیں سے گزر رہے تھے, کہیں پڑاؤ یعنی کہیں رک گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک چڑی جو ہے, وہ چڑیا جو بھی ہے یا چڑا ایسے اڑ رہا ہے, پریشان ہے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چڑیا جو ادھر ادھر اڑ رہی ہے بار بار, تو یہ کیوں اڑ رہی ہے؟ کسی نے اس کے گھونسلے کے اندر اس کو تنگ کیا ہے, یا کسی نے اس کا انڈا وغیرہ کوئی. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے, دیکھو وہ سچ بولتے تھے ہمیشہ, تو فوراً کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے گھونسلے میں سے اس چڑیا کا انڈا اٹھا لیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ جا کے وہاں رکھ دو, وہاں رکھ دو اس انڈے کو. تو وہ انڈا رکھ دیا. جب رکھ دیا تو وہ چڑیا جا کے خوشی خوشی وہاں بیٹھ گئی دوبارہ. تو کیا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندوں کو بھی, ان کا بھی خیال کیا نا, چڑیا کا بھی خیال کیا, وہ انڈا وہاں رکھوا دیا. اب آپ لوگ بھی ایک بات یاد رکھیں, بعض اوقات کبوتر, بعض اوقات چڑیا وغیرہ آپ کے گھروں میں بھی کبھی انڈے دے دیتے ہیں کبھی, تو ان کو مارنا نہیں ہے, ان کے انڈوں کو نہیں توڑنا ہے. ہمیں نصیحت ملتی ہے جانوروں کو یا پرندوں کو تنگ نہیں کرنا. ایسے ہی ایک جگہ اور واقعہ بڑا خوبصورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے, تھوڑی دیر کے لیے کہیں نکلے, باہر نکلے خیمے میں سے. خیمہ جو ہوتا ہے نا ایک چھوٹا سا رہنے کی جگہ ہوتی ہے عارضی, باہر نکلے آپ. اس کے بعد جب واپس آئے تو وہ لکڑیاں وغیرہ جمع کر کے کھانا پکایا جا رہا تھا سب کے لیے. کس کے لیے کھانا پکا رہے تھے؟ سب کے لیے کھانا پک رہا تھا. تو اب جب کھانا سب کے لیے پک رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غور سے دیکھا. کیا دیکھتے کہ چھوٹی چھوٹی جو چیوٹیاں ہیں, چیوٹیاں وہ ادھر ادھر بھاگ رہی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا آگ بجھاؤ, آگ بجھاؤ, آگ بجھاؤ. صحابہ نے جلدی جلدی آگ بجھائی, اور حضور نے فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم یہ چیوٹیاں کتنی پریشان ہو رہی ہیں, تم نے آگ جلا دی, یہاں پر یہ سب جل جائیں گی. تو کیا پتہ چلا کیا ہوا اس کا مطلب؟ ہمیں چیوٹیوں سے بھی کسی کو تنگ نہیں کرنا, کسی کی جان نہیں لینی, کسی کو تکلیف. اب ایک بات اور, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا کہ اگر سانپ نکل جائے, سانپ آ جائے, ڈسنے لگے تو کیسے بچنا ہے اس سے. کوئی جو موذی چیزیں آتی ہیں ان سے کیسے بچنا ہے. گھر میں کوئی اور چیزیں آ جاتی ہیں, کاکروچ وغیرہ یہ وہ, تو ان کا ایک طریقہ ہے. یہ نہیں ہوتا آگ لگا دی کہ معلوم چلا کہ آپ نے جناب آگ لگا دی, پورے گھر میں اللہ نہ کرے آگ لگ گئی, کچھ ہو گیا. تو طریقہ جو ہوتا ہے زندگی کا وہ ہمیں بڑوں سے سیکھنا ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کتنی مثالیں موجود ہیں. ہرن, کبھی سنا ہے ہرن؟ دیکھیے آپ نے, ڈیئر دیکھیے نا آپ نے, دیکھیے ہرن. وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار کرتی تھی, اور اس نے بھی شکایت کی تھی آ کر کے مجھے قید کر لیا ہے, مجھے شکاری نے اس کے اندر جال میں پھانس لیا ہے. ایسے ہی جو پرندے تھے اڑتے ہوئے وہ بھی حضور کے پاس آتے تھے. کیوں آتے تھے یہ سب آپ کو معلوم ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زبان سمجھتے تھے. حیران ہوں گے آپ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کی زبان سمجھتے تھے, اور جب یہ حضور بات کیا کرتے تھے ان سے تو وہ بھی حضور کی بات کو سمجھتے تھے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نبی ہیں جو انسانوں کے لیے نہیں ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. وہ تو ہر شے کے لیے نبی ہیں. جو پتھر ہوتے تھے نا, پتھر, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے تو پتھر میں سے بھی آواز آتی تھی, اور جہاں حضور پیر رکھتے تھے وہ پتھر معجزہ ہے. معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت اللہ نے دی تھی کہ حضور جس پتھر پر پیر رکھتے وہ پتھر نرم ہو جاتا تھا. اور جب حضور کسی درخت کے پاس سے گزرتے تھے تو وہاں سے درود کی آواز آتی تھی. ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم
جب پانی کے پاس کھڑے ہوتے تھے یا کسی جگہ پر کھڑے ہوتے تھے تو خود بخود وہاں سے صلاۃ و سلام کی آواز بھی آتی تھی، اور جو مچھلیاں ہیں، جو پرندے ہیں، جو گھوڑا، یہاں تک کہ خچر، گدھے اور چیزیں، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ پہچانتے تھے۔ اور یہی پہچان اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی تھے۔ کیا تھے؟ سب کے لیے نبی تھے، اور سب کے لیے نبی ہیں، اور سب کے لیے نبی رہیں گے، کیونکہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور یہی وہ رحمت ہے اللہ کی کہ جن کو دیکھنا، جن سے پیار کرنا عبادت ہے۔ جی اب ہے وقت سوالات اور جوابات کا، تو ہمارے پیارے پیارے بچے موجود ہیں۔ جی بیٹا آپ کیا سوال کریں گی؟ ہم جانور سے کیوں محبت کریں؟ جانور سے یا جانوروں سے؟ جانوروں سے۔ جانوروں سے اس لیے محبت کرنی ہے بیٹا کہ ان کے متعلق بھی سوال ہوگا کہ اگر بلی پالی ہے گھر میں، یا کوئی جانور ہے، پرندہ ہے، تو اس کو اگر آپ نے کھانا نہیں دیا یا اس کے لیے غذا نہیں دی اور وہ مر گئی تو یہ گناہ ہے، تو اس لیے ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ جی آپ بتائیے، کوئی سوال کرنا ہے آپ کو؟ جی بیٹا بتائیے۔ ہمارے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں کے لیے اور پرندوں کے لیے بھی نبی تھے۔ جی بیٹا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے تمام جتنے بھی جاندار ہیں، یہاں تک کہ شجر حجر پتھر وغیرہ بھی، سب کی طرف نبی ہیں، اور تھے نہیں ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ جی بیٹا آپ سوال کریں گی؟ جانور کیا ہماری بات سمجھتے ہیں؟ جی بیٹا جانور ہماری بات سمجھتے ہیں، اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ جی ہم جانوروں سے پیار کیوں کرتے ہیں؟ ہم جانوروں سے پیار اس لیے کرتے ہیں کہ جانور بھی ہم سے پیار کرتے ہیں۔ اور جانور کیسے پیار کرتے ہیں؟ آپ اس کو کچھ چیز دیتے ہیں نا کھانے کے لیے، تو آپ نے دیکھا ہوگا قربانی میں جانور آتے ہیں آپ کے پاس، تو آپ ان کو چارہ دیتے ہیں، چیزیں دیتے ہیں، تو وہ پیار کرتے ہیں۔ چڑیوں کو دانہ ڈالتے ہیں تو پیار کرتی ہیں نا، پھر وہ دعائیں بھی دیتے ہیں۔ جی بیٹا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں پرندوں سے کیوں پیار کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اسی لیے بھیجا ہمیں یہ تعلیم ملے کہ ہمیں کبھی کسی پر ظلم نہیں کرنا ہے۔ جی بیٹا ہم جانوروں سے کیسے کھیلیں؟ جانوروں سے بیٹا ہمیں کھیلنا ہے، کوئی بات نہیں، کھیل سکتے ہیں آپ، لیکن جانوروں کو مارنا نہیں ہے، خاص طور پہ قربانی کے جانور وغیرہ، یا کوئی جانور کے ساتھ شرارت ایسی نہیں کرنی جس میں آپ کو چوٹ لگ جائے۔ جی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کی بات کیسے سمجھتے تھے؟ اس لیے سمجھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے ساری طاقت دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسی لیے وہ سب سمجھتے تھے۔ جی بیٹا کیا جانور ہماری بات سمجھتے ہیں؟ جی بیٹا بات ہماری سمجھتے ہیں، اور اسی لیے کہتے ہیں بڑے کہ جانوروں سے محبت کرو، کیونکہ جانور ہماری بات سمجھتے ہیں، اسی لیے جانوروں کے ساتھ بھی ہمیں اچھا سلوک کرنا ہے، یہی ہمیں اسلام نے سکھایا ہے۔ جی اب آتے ہیں ہم اپنے پڑوس کی طرف۔ ماشاءاللہ میرے ساتھ ہی بیٹھی بچی ہنی تمہارا نام ہے نا؟ ہاں چلو بتاؤ بیٹا۔ ہم اچھے اور نیک انسان کیسے بن سکتے ہیں؟ ہم اچھے اور نیک انسان بیٹا صرف اور صرف ایک ہی طریقے سے بن سکتے ہیں کہ جس بات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے ہم رک جائیں، اور جس بات کی اجازت دی ہے ہم وہ کر لیں۔ ہاں بھائی اب یہ دو ہمارے چھوٹے چھوٹے پڑوسی اور بھی ہیں، یہ بھی دکھا دیں ان کو ذرا کلوز اپ، ان دونوں چھوٹے چھوٹے پڑوسیوں کو۔ چلو بھائی آپ سوال کریں۔ ربیع الاول کیوں منائی جاتی ہے؟ ربیع الاول کیوں منائی جاتی ہے؟ ماشاءاللہ کیا زبردست سوال ہے۔ اس کا جواب ایک ہی ہے، تاکہ ہم انسانوں کو اور جانوروں کو اور سب چیزوں کو سمجھ سکیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان کے لیے ہمیں حکم دیا ہے، تاکہ ربیع الاول کے مہینے سے ہم شروع کریں اور پھر پوری زندگی عمل کریں۔ ہاں جناب اب آپ آ گئے۔ جی بیٹا ہم ربیع الاول شریف میں میلاد اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں پیدا ہوئے، اور پھر ہمیں انہوں نے بتایا کہ ہمیں کیسے رہنا ہے، ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں جانوروں کو مار دیتے ہیں، یہ کیوں مارتے ہیں؟ ہاں بچی نے سوال بہت بنیادی کیا ہے کہ یہ جو جانور کو لوگ مارتے ہیں کیوں مارتے ہیں؟ بیٹا یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو خود نہیں پتا کہ کیوں مار رہے ہیں، بس یہ جلدی جلدی، ایک کمزور جانور تھا وہ دوڑ رہا تھا بیچارہ، جتنی طاقت تھی ایک نے چھڑی سے مارنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، کہنے لگے نہیں، حضور ناراض نہیں ہوتے تھے کبھی بھی، سکھاتے تھے کہ اس طرح نہیں کرو، یہ بھی جاندار ہے، اس کے ساتھ ظلم نہ کرو، تو جانوروں پر ظلم نہ کریں ہم، ٹھیک ہے؟ اور یہ ظلم نہ کرنا
اس کی تعلیم ربیع الاول میں ہمیں بہترین تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اور دوستو ایک بات عرض کرتا چلوں میرے بچوں، میرے ساتھیوں، میرے بہنوں بھائیوں، ایک بات عرض کرتا چلوں کہ دین پر عمل کرنا بہت آسان ہے. صرف اللہ کو اور اس کے نبی کو اپنے دل میں محبتوں کے ساتھ دوست بنا لو، اپنا سب کچھ مل جائے گا. اور یہی کامیابی کی دلیل ہے کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کا عنوان بنا لے تو پھر کبھی ناکامی قریب نہیں آئے گی. اللہ تعالی ہم سب کو آباد شاد رکھے اور ربیع الاول شریف کی جو بابرکات محفلیں ہیں اور اس کا پیغام ہے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.